बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तंजीम अली और मेरे साथ मौजूद है ईसा नकवी। नकवी साहब, क्या लगता है कि मामलात किस तरफ जाएंगे? देखिए, ये जो इमेजेस थे अडयाला जेल के बाहर से, बड़े जो है वो डिस्टर्बिंग किस्म के इमेजेस थे। पाकिस्तान में सियासी जमातों के साथ, सियासी कारकुनान के साथ हमने मुख्तलिफ अदवार में देखा है कि उनको मैन हैंडल भी किया गया, उनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट किया गया है जिसको आप गैर इंसानी ट्रीटमेंट कह सकते हैं। लेकिन किसी भी लीडर के फैमिली को इस तरीके से इससे पहले हमने मैन हैंडल होते हुए नहीं देखा। अगर आपको वो इमेजेस याद हो तो फिर नुसरत भुट्टो के वक्त में ये आपको इमेजेस जो हैं वो नज़र आए थे, जब नुसरत भुट्टो को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, उनके सर पे पत्थर भी लगा था, खून भी निकला था। बट अदरवाइज़ बदतरीन हालात में भी, यानी कि 99 के मार्शल लॉ के बाद जो नवाज शरीफ साहब की फैमिली है, जिस तरीके से उनके मीडिया के साथ मुलाकातें, इंटरव्यूज़ आप देखते हैं वायरल होते हैं, मरीम नवाज साहिबा हैं या उनकी जो अहलिया हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कलसूम नवाज साहिबा, वो भी मीडिया से गुफ्तगू करती थी, उन्होंने भी तहरीक चलाई थी, उन्होंने भी पूरी कोशिश की थी, लेकिन उनके साथ इस किस्म के मनाजर देखने को नहीं मिले थे। शाहिद खटक का आप ट्विटर खोल लें, आप जाकर उसको नीचे जाकर देखें उसकी डिटेल्स, जिसमें उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि तुमने मेरे लीडर की बहनों को सड़क पर घसीटेगा, हम तुम्हें सड़कों पर घसीटेंगे। फिर उन्होंने एक ट्वीट किया कि हसन न्याजी, आप फ़िक्र ना करें, आपकी वालदा हमारी माँ है, पख्तून हिसाब किताब के बड़े पक्के होते हैं। ये बाकायदा जिसे कहते हैं कि इसमें जो सुबाइयत का और इसका आंसर है वो भी बाकायदा मुकम्मल तौर पर सामने आ रहा है। फिर उन्होंने एक और ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि इमरान खान, हम शर्मिंदा हैं, आपकी बहनों पर जो तशद्दुद हुआ मैं ऐनी शाहिद हूँ, हमने भरपूर कोशिशें आखिरी हद तक की, साथ दिया, और मेरे लीडर आपके साथ हम वादा करते हैं कि तन्हा नहीं छोड़ेंगे, आपकी बहनों को भी हम हर मुश्किल में साथ खड़े होंगे, आपकी बहनें भी आपकी तरह बहादुर हैं। और फिर उन्होंने जो है वो अडयाला जेल के बाहर उन्होंने कहा कि आज पंजाब पुलिस ने इमरान खान की बहनों और मुझ समेत मीना खान और दीगर साथियों पर तशद्दुद किया, गालियाँ दी और यहाँ तक कहा कि मैं किसी भी प्रिविलेज को नहीं मानता, मुझे 2 दफ़ा पकड़ कर ले गए, मीना खान को वैन में बिठाकर तशद्दुद किया गया, आज अलीमा खान की तबीयत भी बहुत ख़राब थी। आपको क्या लगता है, आप इमरान खान को कैद तन्हाई में बंद कर देंगे और हम आराम से बैठ जाएंगे? मेरे पाकिस्तानियों, मोहम्मद बिन सलमान, तारिक बिन ज़ियाद ने नहीं आना, जो करना है हमने खुद करना है, अब बहुत हो गया, सब ने इस तहरीक में अपना किरदार अदा करना है, बेगैरत डर गए हैं। ये अल्फाज जो हैं इससे पहले इस तरीके के इस्तेमाल नहीं किए गए। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, उन्होंने इसके ऊपर बयान जारी किया। बाबर सलीम सवाती, उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस की जानिब से इमरान खान साहब की बहनों के साथ पेश आने वाला वाक़या नहायत तशवीशनाक और काबिल शदीद मुज़म्मत है। ये तर्ज़ अमल रियासती इदारों में पैदा होते बिगाड़ और सियासी इख्तलाफ के मुकाबले में कानून व ज़ाब्ते से इनहराफ की वाज़ेह अलामत है। जब हुकूमतें सियासी तनाज़े का सामना आइनी और जमहूरी तरीक़ों से करने में नाकाम रहें तो कमज़ोर तबक़ात को निशाना बनाया जाता है और ख़वातीन पर तशद्दुद इसी नाकामी का अफसोसनाक तसलसल है। इससे कबल इमरान खान की अहलिया के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म किरदार कुशी की गई और अब घर की ख़वातीन को निशाना बनाना न सिर्फ गैर अखलाकी है बल्कि रियासती कमज़ोरी का खुला इजहार भी। मज़ीद बरां सूबाई वज़ीर मीना खान पर मुबैना तशद्दुद और रुकने कौमी असम्बली शाहिद खटक समेत मुंतखब अवामी नुमाइंदगान को गिरफ़्तार करने की कोशिशें इस अमर की गवाह हैं कि जमहूरी इक़दार, आइनी एहतियात और सियासी रवादारी को पसे पुश्त डाल दिया गया है। मुंतखब नुमाइंदों के साथ ऐसा रवैया किसी भी महज़ब जमहूरी निज़ाम में काबिल कबूल नहीं हो सकता। फिर मीना खान आफरीदी ने इसके ऊपर ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि अडयाला जेल के सामने इमरान खान की बहनों के साथ जो तशद्दुद हुआ, मेरे, शाहिद खटक, शफ़कत आवान MNA, नईम पंजोता, अब्दुस्सलाम आफरीदी और बाकी साथियों पर जो तशद्दुद हुआ, पंजाब पुलिस ने किया और जो गालम गलोच और बदतमीज़ी की गई, ये हम नहीं भूलेंगे और ना ही इमरान खान के मकसद से 1 इंच भी पीछे हटेंगे। अपने कायद से मुलाकात के लिए फिर भी आएंगे और बार बार आते रहेंगे। उन्होंने फिर कुछ पश्तो में ट्वीट्स किए हैं, मैं पश्तो ज़ाहिर है कि नहीं बोल सकता, उसका मतलब भी मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन उसमें लगता ही है कि उन्होंने कुछ शायरी और बड़ी सख्त किस्म की जो है वो गुफ्तगू उन्होंने वो उस हवाले से भी ट्वीट्स किए हैं। फिर खुर्रम ज़िशान जो अभी सेनेटर मुंतखब हुए हैं PTI के, उन्होंने लिखा कि तमाम शाहराहें बंद होंगी, कम अज़ कम खैबर पख्तूनख्वा में मुकम्मल तौर पर यह ज़रूर होगा, इस बार जिसने भी चाहे वो अपना हो या पराया,
راستہ روکنے کی کوشش کی یا ہومیوپیتھک احتجاج کے ذریعے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی. ہم پہلے کی طرح ان کی پردہ پوشی نہیں کریں گے, اب پورا ملک جام ہونا ہے. تو یہ لگ بھگ وہ رد عمل ہے جو اب ریزونیٹ کر رہا ہے اکراس پاکستان تحریک انصاف. پھر بڑی سخت گفتگو علامہ راجہ ناصر عباس نے جو وہاں پر کی, یہ جو پورا ایک ماحول بنا ہے, اس پر آنے سے پہلے کہ تحریک انصاف کس نہج پہ جا سکتے ہیں, ہم نے بہت سارے لوگوں سے, تحریک انصاف کے لوگوں سے پوچھا ہے کہ آپ لوگوں کی حکمت عملی کیا ہے, اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے. اور جو پہلے نومبر کے حوالے سے چل رہا تھا, فائنل کال کی بات چل رہی تھی, کیا ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے, اس کی کوئی تیاری ہو رہی ہے, اس پہ جو ہمارے علم میں آیا وہ رکھتے ہیں. لیکن اس سے پہلے دو چیزیں میں آپ کو سنوا دوں. ایک عطا تارڑ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات, ان کا مطمع نظر منیب فاروق صاحب نے ان سے سوال کیا تھا, اور حسن ایوب نے ان ملاقاتوں کے حوالے سے کیا کہا. پہلے عطا تارڑ صاحب کو سنیں. طارق صاحب, ابھی آپ نے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کا ذکر کیا. آپ نے ابھی ان کا انتخاب نہیں ہوا تھا تو آپ نے کہا کرمنل مائنڈڈ شخص کو لا رہے ہیں. آپ نے پورا ایک چارج شیٹ پیش کر دی وفاقی حکومت نے کہ یہ بھی معاملہ ہے, یہ بھی کیسز ہیں, اسٹف لائک دیٹ. بٹ اب ظاہر بات ہے, ہی از دی الیکٹڈ چیف منسٹر, اور ان کی جماعت نے ان کو بڑا اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ چیف منسٹر منتخب کیا ہے. اب جب اتنا کچھ حکومت کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے, 26ویں یعنی ترمیم پچھلے سال, 27ویں اس سال, آگے بھی بہت کچھ پلانڈ ہے, تو ایک ملاقات کا ایشو بنا ہوا ہے. 6 اٹیمپٹس وہ غالباً کر چکے ہیں, تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ کوئی ساتھ تو لے کے جا نہیں سکتا. خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر اگر مل لیں گے اپنے بانی پی ٹی آئی سے, تو کون سے مسئلہ ہوگا اتنا؟ نہیں, مسئلہ کوئی نہیں. وزیر اعظم کو تو ملنے آتے ہیں, جو ان کی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے, اور اپنے صوبے کی بہتری کے لیے آ کے بات کریں. وزیر اعظم سے ملنا تو قابل قبول نہیں ہے, اور وہ ایک سزا یافتہ مجرم کو ملنا چاہتے ہیں, تو اس کے جیل رولز موجود ہیں, وہ کسی کے لیے وائلیٹ نہیں کیے جا سکتے. اور وزیر اعظم نے جب انہیں کہا کہ آ کے ملیں, اس لیے کہا کہ وہاں پہ خیبر پختونخوا کے ایشوز ڈسکس ہوں, وہاں پہ حالات میں بہتری لائی جائے, اور ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو. مگر وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. کئی بار یہ آفر دہرائی جا چکی, مگر وہ جیل میں جانا چاہتے ہیں, تو وہ تو جیل مینول ہے, جیل کے رولز ہیں, اس کے مطابق ہوگا جو ہوگا. اور اس پہ انہوں نے ایک پوری سیاست کی ہے. کیا ہی بہتر ہو کہ وہ اپنے صوبے کے حالات کے اوپر توجہ دیں, عوام کی زندگی بہتر کریں, پالیسی اچھی لے کے آئیں, اور لوگوں کی زندگی آسان بنائیں. اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. لیڈر کی اندھی تقریر ہے, اور اس کے تحت ہی معاملات چل رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کو اور کوئی کام نہیں ہے, دن رات ان کے اسی کام میں. ابھی دنیا کے واحد جیل رولز ہیں کہ جس پہ کوئی بھی شخص پورا نہیں اتر رہا. یعنی یا تو یہ ہونا کہ ٹھیک ہے, آپ کے جیل رولز یہ کہتے ہیں کہ وکلا کی ملاقات کروانی ہے اور فیملی کی ملاقات کروانی ہے. سہیل آفریدی نہ وکیل ہے نہ فیملی, تو اس وجہ سے ہم ملاقات نہیں کروا رہے. لیکن جو فیملی ہے اور جو وکیل ہیں, ان کی ملاقات نہ ہو پانے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ یہ سینس کر رہے ہیں کہ ایک تو دو چیزیں ہیں نا, بڑا اوپن, اب تو یہ سب کو معلوم ہے, عمران خان ورسز اسٹیبلشمنٹ. عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے, اس کے بعد ٹویٹس ہوتے ہیں, اور وہ ٹویٹس جو ہیں وہ پھر ایک ڈیبیٹ جنریٹ کرتے ہیں. ایک ہے معاملہ یہ اور مسئلہ. دوسرا یہ کہ سہیل آفریدی کے آنے کے بعد ابھی تک اگر تو چیزیں یعنی لگ یہی رہا ہے کہ سہیل آفریدی کو جو انسٹرکشن ملے گی عمران خان کی طرف سے, پہلے تو تھے نا علی امین گنڈا پور صاحب کو عمران خان کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ بجٹ جو ہے وہ آپ نے ایسے پاس نہیں کرنا, مشاورت کرنی ہے, اس کے لیے ملاقات کرنی ہے, ملاقات کے لیے پہلے صوبائی اسمبلی میں قرارداد پاس کروانی ہے, قومی اسمبلی اور سینٹ میں قرارداد پیش کرنی ہے, پشاور ہائی کورٹ کو رجوع کرنا ہے, پھر سپریم کورٹ کو رجوع کرنا ہے. وہ سارے سٹیپس کرنے کے بجائے اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھیں فائنینشیل ایمرجنسی لگ جائے گی اگر ہم نے بجٹ پاس نہ کیا اور پیش نہ کیا. یہ ضرور ہے کہ آپ کے اوپر خطرہ تھا کہ آپ کے فائنینشیل ایمرجنسی لگ سکتی تھی, آپ کی حکومت جا سکتی تھی, لیکن اس سے پہلے کوئی بھی سٹیپ نہ کرنا اور ڈائریکٹ اس معاملے پر آنا کہ جہاں پر آپ نے کہا کہ فائنینشیل ایمرجنسی لگ جائے گی اور ہمارا پنجاب سے بھی زیادہ برا حال ہوگا, ہم اپنے لیڈر کو بچائیں گے یا خود اپنا بچاؤ کریں گے, ہمارے پہ مقدمات ہیں. یہ ڈراوا دے کر علی امین گنڈا پور تو کسی اور طرف نکل جاتے تھے. یہاں پر حکومت یہ سینس کر رہی ہے کہ جیسے ہی عمران خان کی طرف سے کوئی بھی انسٹرکشن جاتی ہے, اس کو سہیل آفریدی اور جو اس وقت ایٹ دی ہیلم آف افیئرس ہیں وہ لوگ اس کو پورا کرنے کے لیے مطلب کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام, بٹ ایک بڑا شو لگ جائے گا. ایک بڑا شو ڈاؤن جو ہے وہ اٹک پل پہ ہوتا ہے, وہ 26 نمبر چونگی پر ہوتا ہے, وہ جو ہے وہ روات کی سائڈ سے کوئی آتے ہیں وہاں پر ہوتا ہے, وہ اسلام آباد یا لاہور کے راستے میں کسی جگہ پر ہوتا ہے. لیکن کہیں نہ کہیں ایک ایسی سچویشن ہو جائے گی جس کو
ہینڈل کرتے کرتے بہت زیادہ مس ہینڈلنگ جو ہے یا مین ہینڈلنگ بھی ہو سکتی ہے، اور وہ سچویشن کو اوائڈ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اسی پہ حسن ایوب نے جو ظاہر ہے کہ حکومت اور اداروں کے موقف کے اوپر ظاہر ویل کنیکٹڈ ہیں تو وہ اکثر پریزنٹ کرتے ہیں، انہوں نے جو کہا وہ ذرا پہلے سن لیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے سپریم کورٹ پاکستان میں درخواست دائر کی ہے جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عمران احمد نیازی سے جو جمعے اور منگل کے روز کی جو ملاقاتیں طے ہیں ان ملاقاتوں میں رکاوٹ بن رہی ہے انتظامیہ اور حکومت۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جو درخواست موقف اختیار کیا ہے کہ ہم نے ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواستیں بھی ڈالی ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ برآمد نہیں ہوا۔ تو ملاقاتیں جو ہے یقینی طور پر عمران احمد نیازی صاحب کی کم ہوئی ہیں۔ ہمیشہ ایک بہن کی ملاقات کرا دی جاتی ہے فیملی کے نام کے اوپر اور باقی ملاقاتیں نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ماضی میں جو اڈیالہ جیل تھا اس کو ماسی ویڑا بنایا ہوا تھا، ماسی ویڑا، جس کا دل کرتا تھا منہ اٹھا کے جناب پہنچ جاتا تھا اڈیالہ جیل ملاقات کرنے کے لیے اور ہر ایک کی ملاقات ہو رہی تھی۔ لیکن اب گورنمنٹ نے کہا نہ چلنا انج نہیں، تو اب اس کا مطلب ہے کہ ملاقاتیں اب نہیں ہوں گی۔ تو ایسی کی تیسی کے بعد نہ چن نہ انج نہیں، ملاقاتیں نہیں ہوں گی، دیٹ از دا میسج۔ اب اس کے اوپر تحریک انصاف کے لوگوں سے ہم نے پوچھا ہے، وہ 2-3 باتیں جو ہیں وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ، ایک تو ان کا کہنا یہ ہے یا اس کا لب لباب گفتگو کا یہ ہے کہ یہ فیصلہ یا احتجاج کی کال دینا اور اس کو لیڈ کرنا یہ سہیل آفریدی نے نہیں کرنا، ڈیسائیڈڈ یہ ہے کہ یہ پارٹی نے کرنا ہے، تنظیم نے کرنا ہے، سہیل آفریدی ہر صورت میں اس میں شامل ہوں گے۔ دوسری بات جو اس کا لب لباب ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس بار بار آنے کا آپشن نہیں ہے، ہم علی امین گنڈا پور نہیں ہیں، 4 اکتوبر کو آ گئے، 12 اضلاع، وہ چائنا چوک غلط راستے سے باقی لوگوں کو چھوڑ کے جلدی پہنچے، اس کے بعد چائنا چوک سے لیفٹ مڑے، کہاں جی واش روم جانا ہے، میں نے فریش ہونا ہے، چائے پینی ہے، کے پی ہاؤس پہنچے، کے پی ہاؤس پولیس پہنچ گئی، پولیس سے بچنے کے لیے وہ جناب ایک راستے سے فرار ہوتے ہوئے 12 اضلاع کراس کرتے ہوئے اچانک پشاور اسمبلی میں جو ہے اسمبلی کے اجلاس میں نمودار ہو گئے، اور پھر اس کے بعد نومبر میں، پھر اس کے بعد جو ان کا طریقہ کار تھا۔ تو ہمارے پاس علی امین گنڈا پور کی طرح بار بار آنے کا آپشن نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے تحریک انصاف کے لوگوں کا کہ ہم نے ایک ہی دفعہ آنا ہے، اور وہ ہمارا شو ڈاؤن ایسا ہوگا کہ جس میں یا تو پھر ہماری حکومت بھی گئی، ہم بھی گئے، جیل میں گئے، زخمی ہو گئے، کچھ اور ہو گیا، یا پھر یہ حکومت نہیں رہے گی۔ اب وہ دیٹ از اے مطلب بگ کلیم۔ ابھی اس وقت ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے جو ریالٹی ہے وہ یہ کہ اوور دا پیریڈ آف لاسٹ 3 ایئرس، 3-3.5 سال میں لوگ نکلے ہیں اگر تحریک انصاف کے، جسے کہتے ہیں نا کہ سب سے زیادہ وہ 8 فروری کو نکلے۔ 8 فروری 2024 کو جتنے بندے نکلے ہیں اس کا 10% آپ نکال لیں، آپ بہت امپیکٹفل کام کر سکتے ہیں۔ اس سے کم پہ بات بنتی نہیں ہے۔ اور حکومت نے 25 مئی کا لانگ مارچ، اس میں پنجاب میں جو کچھ کیا، دیکھیں رائٹ تو نہیں دیا جا رہا نا، ایک ہے نا کہ آپ کو ایک رائٹ ٹو پیسفل اسمبلی دیا جائے، حکومت کہتی ہے کہ یہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ اب توڑ پھوڑ کرنے کا یا جلاؤ گھیراؤ کرنے کا یا پرتشدد ہونے کا ڈیسیجن اگر آپ نہیں روکیں گے کسی کو تو پھر پتہ چلے گا نا۔ اب وہ پہلے اگر روکا جاتا ہے اور ریئیکشن آتا ہے تو یہ ایک بڑا ویشیس سائیکل ہے۔ بہرحال آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، ایک تو یہ کہ آج یہ رد عمل کس طریقے سے آگے چلتا ہے، اور پھر کل کا دن بہت اہم ہوگا۔ کل بھی اگر اڈیالہ جیل کے باہر یہی مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں تو پھر وہ نقطہ آ سکتا ہے کہ جہاں پر عمران خان کی انسٹرکشن کے بجائے پاکستان تحریک انصاف کی تنظیم خود اپنے طور پر کوئی فیصلہ کرے، اور پھر اس فیصلے کے عمل درآمد میں چاہے وہ پھر دسمبر کا پہلا ہفتہ ہو۔ ایک کنسیڈریشن کچھ لوگوں کی ہے کہ شدید ٹھنڈ ہے، اتنی سردی میں خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں سے لوگوں کو نکالنا، ان کو لانا اور سردی میں ان کا یہاں بندوبست کرنا ایک مشکل کام ہے۔ لیکن جو لینگویج استعمال ہوئی ہے گزشتہ شب کے واقعے کے بعد، اس لینگویج سے یہ لگتا ہے کہ سردی اور اس کو سائیڈ پہ رکھ کے شاید فیصلہ کر لیا جائے۔ بہت شکریہ احسان نقوی صاحب آپ کے تجزیے کا۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، ہمیں اجازت دیں۔ اللہ اللہ حافظ۔